को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, मिल्लत टाइम्स का, सियासी तकदीर का और न्यूज़ मैक्स का, कि आप लोगों ने वक्त दिया और मुसलमानों के दरमियान जो एक बेचैनी है हिंदुस्तान में, उससे मुताल्लिक़ एक वीडियो रिकॉर्ड करने का प्लान बनाया गया। और ये जो बेचैनी जिसका मैंने ज़िक्र किया है, ये सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से या वहाँ की इस्लामिक मिनिस्ट्री की तरफ से, वज़ारत शुऊन इस्लामिया की तरफ से एक बयान जो तबलीगी जमात के बारे में दिया गया था, जिसको 2 हफ्ता होने को है, उस बयान को लेकर के हिंदुस्तान में और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है। उस बयान में दरअसल 2 चीज़ें बुनियादी हैं जिसको मुद्दा बना करके लोग उस पर एतराज़ात कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ के वज़ीर शुऊन इस्लामिया शेख अब्दुल लतीफ़ आल शेख हाफिज़हुल्लाह ने ये अपील की है वहाँ के मस्जिदों के खुतबा से और मस्जिदों के अइम्मा से कि वो जुमे के खुतबे में तबलीगी जमात के इनहिराफात और उनके गलत अकायद के बारे में गुफ्तगू करें और लोगों को वार्निंग करें और मुतनब्बे करें कि उससे लोग बच करके रहें। दूसरा मसला जो उनके दूसरे लेटर में है वो ये है कि उसमें तबलीगी जमात को इरहाब यानी दहशतगर्दी की जानिब मंसूब किया गया है। ये 2 चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर यहाँ बेचैनी पाई जा रही है। तो पहली बात तो मैं ये कह दूँ कि तबलीगी जमात पर पाबंदी की बात जो बार बार आ रही है, ये पाबंदी अब से नहीं, तकरीबन 40 साल पुरानी है। सऊदी अरब का जो दाखिली निज़ाम है वो ये है कि वो लोग ऐसे मकातिब फ़िक्र जो कुरान और सुन्नत की बुनियादों पर जिनसे इख्तिलाफ की गुंजाइश होती है, उनके ऊपर पाबंदी आयद करके चलते हैं और उनको अपनी एक्टिविटी और निशातात का मौका नहीं दिया जाता। वो हर उस शख्स को दावत व तबलीग का मौका देते हैं जो उनके अपने उसूलों के मुताबिक दावत व तबलीग पेश करे। ये उनके मुल्क का सिस्टम है। तो ये कहना कि तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है, ये कोई नई बात नहीं है, ये पुराना मसला है। जहाँ तक मसला तबलीगी जमात को दहशतगर्दी से जोड़ने का मसला है, जिसको लेकर के बेचैनी ज़्यादा है, वो मसला ऐसा है जैसा कि वहाँ की खुफिया एजेंसियों ने इस बात की इत्तला दी है और ख़ुद मैंने वज़ीर शुऊन इस्लामिया के एक ख़ास दोस्त से इस बात पर गुफ्तगू की। आप उनसे तफसील से गुफ्तगू करके मुझको इन चीज़ों का जवाब दें। तो उन्होंने इस बात की इत्तला दी और उसके बाद इसी तरीके से सऊदी सफारत खाने दिल्ली से भी इस सिलसिले में राब्ता किया गया। तो हमको जो जवाबात मिले उसका खुलासा ये है कि पाबंदी पुरानी है और दहशतगर्दी से मुताल्लिक जो बात कही गई है वो दरअसल एक ख़ास वाक़े के तनाजुर में है। सऊदी अरब के अंदर किसी इलाके में कुछ अफराद ऐसे पकड़े गए जिन्होंने वहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़ वीडियोस जारी किए, और जब उनके बारे में तफ्तीश हुई और उनके बारे में तहकीकात की गई तो पता ये चला कि उनका ताल्लुक़ तबलीगी जमात से है और बाज़ दहशतगर्द तंजीमों के साथ वो ताआवुन कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने दाखिले मुल्क इस तरह के बयानात जारी किए हैं कि मुल्क के अंदर इस तरह की एक्टिविटी ज़्यादा ना बढ़ने पाए, लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए और इस पर सख्ती की जाए और बेदारी पैदा की जाए। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या तबलीगी जमात की जानिब दहशतगर्दी की निस्बत से मुराद सारी दुनिया की तबलीगी जमात है, तो उन्होंने इससे साफ इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि माली वज़ीर हाफिज़हुल्लाह का कहना यह है कि हिंदुस्तान की बर्र सगीर की या अरब ममालिक के बाहर की या सऊदी अरब के बाहर की तबलीगी जमात इससे क़तअन मुराद नहीं है। ये हमारा दाखिली मसला है। हमने जुमा के खुतबे के लिए जो ख़ास मौजू मुतय्यन किया, उसके लिए बयानात जारी किए। वो बयान भी सऊदी अरब के दाखिली मसाइल में से एक मसला है और इसी तरीके से दहशतगर्दी की जानिब उसकी निस्बत की जो बात है वो एक ख़ास हादसे और एक ख़ास कार्रवाई के नतीजे में कही गई बात है। उसको सारी दुनिया की तबलीगी जमात पर नहीं थोपा जाना चाहिए और ना ही उससे उमूमी लिहाज से कोई मफहूम निकाला जाना चाहिए। ये उस बयान का खुलासा है जो मैंने आपके सामने पेश किया है।
لیکن اب کیا ضرورت آن پڑی اس طرح کے لیٹر کی، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پابندی بہت پرانی ہے، تو اس وقت کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے اس وقت یہ کہا گیا کہ خطبوں میں مساجد میں جا کر کے اس وقت اصل میں کوئی لیٹر پابندی کا جاری نہیں کیا گیا ہے. جو وہاں کی منسٹری کی طرف سے لیٹر جاری ہوا ہے، اس لیٹر میں انہوں نے سعودی عرب کے اندر کی مسجدوں کے ائمہ کو اس سلسلے میں بیداری پیدا کرنے کی اپیل کی ہے، اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کی بنیاد پر وہ چوکنے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دوسرے افراد اس میں ملوث ہوں اور یہ چیز بڑھاوے کی جانب چلی جائے، اس کو بڑھاوا مل جائے. یہ ان کا مقصد ہے بیداری پیدا کرنے کا. ایک بات. دوسری بات، یہ بیداری اصل میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ زیادہ ہائی لائٹ ہو گئی، ورنہ اس طرح کے لیٹر وہاں کی وزارت کی جانب سے اکثر جاری ہو رہے رہتے ہیں، کبھی کسی جماعت کے بارے میں، کبھی کسی جماعت کے بارے میں. یہ ان کا اپنا داخلی مسئلہ ہے، اور وہ ائمہ کے لیے موضوعات متعین کرتے رہتے ہیں، اور باقاعدہ منسٹری سے لیٹر جاری ہوتے ہیں کہ آج کس موضوع پر گفتگو کی جانی چاہیے. یہ ان کا ایک ہینڈل ہے، اور اس ہینڈل کے ذریعے وہ پورے کے پورے اس سسٹم کو کنٹرول کر کے چلتے ہیں. تو اس وقت پابندی کی کوئی بات دوبارہ سے نہیں کہی گئی، صرف ایک بیداری پیدا کرنے کی بات ہے، اور اس کے پیچھے بھی چند واقعات ہیں جیسا کہ ان لوگوں نے خبر دی، اور ان واقعات کی بنیاد پر انہوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پہ اس طرح کے قدم اٹھائے. لیکن جس طرح سے وہاں پر بیان دیا گیا تو اس کے بعد ہمارے ملک میں بھی کچھ جو RSS سنگھ سے جڑے ہوئے لیڈرز ہیں اس کی بنیاد پر یہ مانگ کر رہے ہیں کہ انڈیا میں بھی پابندی لگنی چاہیے. جی بالکل، یہ ایک رد عمل ہے کہ ہندوستان میں بھی اب کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس پر پابندی کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ اس کا رد عمل ہے، یقینی رد عمل ہے. سعودی عرب کو اس سلسلے میں جو بیان جاری کیا ہے اس کو داخلی پیمانے پر یہ چیزیں کرنی چاہیے، اور اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جانا چاہیے کہ باہر کی دنیا میں بھی یہ چیز نکلے. لیکن مشکل یہ ہے آج کے دور میں، سوشل میڈیا کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ٹویٹر ہینڈل پر کوئی چیز جاری کی گئی، وہ ایک خاص پیمانے کے لیے ہے، لیکن اس کو لے کر کے لوگ باہر ترجمے کر کے اور اس کے بعد پھیلایا جاتا ہے، اس میں 10 طرح کی باتیں ملائی جاتی ہیں اور باتیں پھیل جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کو مدعا بنا کر کے کسی دوسرے ملک میں مسلمانوں کے اوپر کوئی مشکل آئے، لیکن اس کے نتیجے میں اگر ایسا رد عمل پیدا ہو رہا ہے تو یہ بہرحال غلط ہے. اچھا، اب تک کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو الحباب نامی تنظیم افریقہ کی ہے اس پر پابندی لگی ہے. آپ کی بات سے پتہ چلا کہ جو تبلیغی جماعت اسی کے بارے میں اور اپنے ملک انہوں نے ایکٹیویٹی نہیں. دیکھیے تبلیغی جماعت خاص کر کے پابندی کا مسئلہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آج پریس ریلیز میں بھی اس بات کو کہا ہے. سعودی عرب کا نظام جو وہاں کی شرعی امور کا نظام ہے، یہ شرعی منسٹری کا نظام ہے، جو دینی امور کی منسٹری ہے اس کا نظام ہے، ان کا نظام یہ ہے کہ وہ ایک خاص خطے کے تحت کام کرتے ہیں، اور وہ خاص خطہ وہاں کے علماء کے درمیان موجود ہے. اگر انہوں نے کسی سے اختلاف کیا ہے تو اس پر علمی بنیادوں پر لکھی گئی کتابیں موجود ہیں وہاں کی لائبریری میں. اگر کسی کو ان کے کسی بیان سے کوئی اختلاف ہے تو اس کی تفاصیل ان کے بیانات میں اور مقالات میں موجود ہیں. اب یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ تبلیغی جماعت ہندوستان کی یا اسی طریقے سے دوسرے کچھ ممالک کی کچھ تنظیمیں ایسی ہو سکتی ہیں جو تنظیمیں ان کے اپنے خاکے کے تحت ان پر فٹ نہ بیٹھتی ہوں، تو ایسی صورت میں بذات خود وہ پابندی جو اپنے منہج سے ہٹ کر کے ان کے یہاں پابندی ہے وہ اس کے زمرے میں آ جاتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اس پر پابندی عائد ہے. ایکٹیویٹی کے طور پر وہاں پر میں اس بات کو صراحت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دینی امور کی ایکٹیویٹی اگر کوئی شخص، بڑی سے بڑی شخصیت بھی اپنے طور پر کرنا چاہے تو اس کی اجازت قطعاً نہیں ہوتی جب تک اس کو وزارہ شؤون اسلامیہ اجازت نہ دے دے، اور وہ اپنے پیمانے پر اس کو ناپتے ہیں، اپنے اصولوں پر تولتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو اجازت دیتے ہیں. مولانا مدنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی پابندی نہیں وہاں، جو خبر ہے ساری افواہ ہے، جماعت کا کام وہاں ہو رہا ہے، آج بھی تبلیغی جماعت وہاں جا رہی ہے. جو کام ہو رہا ہوگا وہ انفرادی طور پر ہو رہا ہو، کوئی آفیشیل کام وہاں پر نہیں. آفیشیل کام تبلیغی جماعت کا، جماعت اسلامی کا یا کسی بھی تنظیم کا نہیں ہے، اور نہ اس کی اجازت ہے. اگر کہیں کوئی ایکٹیویٹی ہے تو شخصی انفرادی پیمانے پر ہوگی، اور اگر وہ ایکٹیویٹی بغیر وزارہ کی اجازت کے نظر آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے خلاف کارروائی بھی ہوتی ہے. یہ وہاں کا نظام ہے. ایک آخری سوال، لوگوں میں بے چینی کی ایک اور وجہ ہے کہ لیٹر میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن جو ائمہ نے خطبہ دیا
اس میں انہوں نے ہندوستان کا نام لیا، مولانا الیاس کاندھلوی کا، تو اس کی وجہ سے لوگ بھی دیکھیے اب یہ چیز ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک عمومی بیان جاری کیا گیا ہے وزارہ کی طرف سے، ائمہ اپنے مطالعے کے لحاظ سے باتیں کر رہے ہیں، ائمہ اپنے فضائل اعمال، ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کے اپنے مکتب فکر کے لحاظ سے کوئی چیز ان کے یہاں ان کے منہج کے خلاف ہے تو وہ اس کو اجازت نہیں دیتے، وہ کوئی بھی چیز ہو. میں فرض کر لیجئے میں نے کوئی کتاب مرتب کی ہے، میں سعودی عرب میں لے جا کے تقسیم کرنا چاہوں تو اس بات کی اجازت مجھ کو بھی نہیں ہے جب تک میں ان کا اسٹیمپ اس پر نہ لگا لوں، کیونکہ یہ ان کا اپنا ضابطہ ہے، اپنا اصول ہے، داخلی اصول ہے، اور وہ اس کو قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر تولتے ہیں اور اس کے بعد اس کی اجازت دی جاتی ہے یا اس پر پابندی عائد کی جاتی ہے. ایسا تو نہیں کہ ایران کی طرف سے کوئی ایجنٹ آیا؟ دیکھیے اس میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا یا دوسرے ملکوں کی سیاست کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ سعودی عرب کا اپنا داخلی مسئلہ ہے جیسا کہ اس میں صراحت کی گئی ہے. اور فیصلے کے بعد، ان خطبوں کے بعد انڈیا میں بھی بہت سارے سلفی علماء کے بیانات آئے جس میں انہوں نے جماعت کو گمراہ جماعت قرار دیا، اور اس کو لے کر خاص طور سے تبلیغی جماعت کا جو کیڈر ہے اس کے اندر بے چینی ہے، اور جس طرح سے دیش کا ماحول ہے، ہمارے بھارت کی بات کریں، اتحاد و اتفاق کی بات کی جاتی ہے، تو اس طرح سے خطبے دینا، اس طرح کی دیکھیے ہر جماعت میں، ہر تنظیم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ حالات کے لحاظ سے کون سی چیزیں پیش کی جائیں، کون سی چیزیں پیش نہ کی جائیں. لیکن اتنا ضرور ہے، میں اس بات کو یہاں صراحت کے ساتھ کہہ بھی سکتا ہوں، اور آپ لوگوں سے پرسنل گفتگو میں بھی بات آ چکی ہے کہ ہمارا منہجی اختلاف یقیناً ہے، اور اختلاف کو علمی بنیادوں پر اگر کہیں بیان کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے تفرقہ نہیں بڑھتا، بلکہ اس کی وجہ سے مزید لوگ قریب آتے ہیں. لہذا میں یہاں پر اپنے جماعت کے لوگوں سے بھی یہ گزارش کروں گا اور دوسرے لوگوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہم کسی دوسرے مکتب فکر کے سلسلے میں کوئی گفتگو کر رہے ہیں یا کوئی کسی کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کو علمی بنیادوں پر بات کرنی چاہیے. علمی بنیادوں سے جب انسان ہٹتا ہے تو اس کی زبان پھسلتی ہے، غلط انداز کے الفاظ ہوتے ہیں، اتہامات تک نوبت آتی ہے، اور اس کے بعد بے چینی بڑھتی ہے. صرف علمی بنیادوں پر اگر آدمی کہے کہ بھائی قرآن کا یہ فیصلہ ہے، حدیث کا یہ فیصلہ ہے، صحابہ کرام نے ایسا کہا، یہ ہمارا بنیادی منہج ہے، اس کی بنیاد پر اگر کسی نے عمل کیا تو ٹھیک ہے، اس کے خلاف کوئی گیا تو وہ غلط ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسائل بڑھتے نہیں ہیں بلکہ تھمتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں بنیادی طور پہ علمی موقف اختیار کرنا چاہیے، اور ہر شخص دوسرے مکتب فکر کا احترام کرے، یہ اسلام کا تقاضا ہے. میں اہل حدیث ہوں، لیکن بحیثیت اہل حدیث کے عالم کے مجھ کو دوسرے مکاتب فکر کا انسانی احترام باقی رکھنا چاہیے، اور ان سے اگر میرا کوئی اختلاف ہے تو وہ اختلاف دلائل کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس میں کسی انداز کی غلط باتیں نہ آئیں، بدتمیزی نہ ہو، کسی انداز کی غلط زبان نہ استعمال کی جائے. ان چیزوں کا خیال ہر آدمی کو رکھنا چاہیے. ہم بھی بے بس نہیں